पार्ट नंबर 12 नावल निर्वाण की तलाश पेशकश मीरे कारवां। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह मेहरबानी इसे सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस पसंद आए तो उन्हें लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। यहाँ दो खुश लिबास इंसानों ने हमारा खैर मकदम किया। लारा नोसे और के बासवो दोनों ने अपना तारुफ कराया। मेरे दोस्त हावर, मैंने सिर्फ हावर का तारुफ कराया और उन्हें आँख मार दी। ओह, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर मिस्टर हावर, और आपके साथ पेश आने वाले हादसे पर अफसोस है, लारानोसे ने कहा और मैंने एक ठंडी सांस ली। उन लोगों को पूरी तरह बाखबर कर दिया गया है। आप मेरे साथ आइए मिस्टर हावर, लेजेना ने कहा और बेतकल्लुफ़ी से हावर का हाथ पकड़ लिया। हावर ने बेबसी से मेरी तरफ देखा और फिर लेजेना के साथ आगे बढ़ गया। हमें आपके बारे में इस्तांबुल से मुकम्मल इत्तला मिल चुकी थी मिस्टर नवाज़। आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? नहीं, इसके बरक्स आप लोगों के बेहतरीन ताउन और मुस्तैदी से बहुत खुश हैरान हूँ। अगर आप ये अल्फाज हमें लिख कर दे दें तो हमारी हैसियत बढ़ जाएगी। यकीनन लिख दूँगा। मेरा ख़्याल है एक लम्हा ज़ाय किए बगैर माल निकाल लिया जाए ताकि हम इस शख्स को रवाना कर सकें। यूँ भी लाश के ख़राब होने का एहतमाल है। तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं, के बासफो ने कहा और फिर उसके इशारे पर मुलाजिम ताबूत उठाकर अंदर ले चले। उन्होंने इसे एक अंदरूनी कमरे में पहुंचा दिया जहां बाकायदा ऑपरेशन टेबल और ऑपरेशन के लिए आलात मौजूद थे। लाश को ऑपरेशन टेबल पर डालकर एक बार फिर उसके टांके खोले गए और हीरोइन की थैलियाँ निकाल ली गईं। इसके बाद बड़ी एहतियात से इसमें टांके लगाए गए। खासा मुश्किल काम था क्योंकि लाश बिगड़ चुकी थी। बहरहाल उसे दोबारा ताबूत में बंद कर दिया गया और मैंने सुकून की सांस ली। मैं अपनी इस कोशिश में भी कामयाब हो चुका था और अब मैं फौरी तौर पर हावर को लंदन रवाना कर देना चाहता था। हावर के फरिश्तों को भी मालूम नहीं हो सका कि क्या हुआ। हाँ, तैयारी पर सवार होते हुए उसने आंखें नम थीं। मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि इंसानों की ये किस्म भी बाकी है जो बगैर किसी लालच के किसी के यूँ काम आ जाती है। उसने नाक में घुस जाने वाले आंसुओं को शूं शूं करके ऊपर सौंधते हुए कहा, इंसानों को समझना बहुत मुश्किल काम है मेरे दोस्त, इसलिए जो कुछ समझ लो इसी पर इत्तफाक करो। ज़्यादा जानने की कोशिश करोगे तो बहुत से भरम टूट जाएंगे। मैंने उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा और वो फिर चला गया। मैंने एयरपोर्ट के गेट की तरफ मुड़ते हुए उसे बुला दिया। वो सिर्फ मेरी एक ज़रूरत थी। ज़रूरत पूरी होने के बाद किसे याद रहती है। मैं एयरपोर्ट से बाहर निकल आया। सब्ज़ रंग की वैन की ड्राइविंग सीट पर लेज़ेना मेरा इंतज़ार कर रही थी। सिर्फ लेज़ेना मेरे साथ आई थी। बाकी लोगों की भीड़ को मैंने साथ लेना मुनासिब नहीं समझा था। गुलाम सेठ के नए एक काम के तहत मेरी जिम्मेदारियां कुछ और बढ़ गई थी। हालांकि ये बढ़ी हुई जिम्मेदारियां मुझे पसंद नहीं थी। मेरा ओहदा बढ़ रहा था, मेरा दर्जा बढ़ रहा था, स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में मेरा सरमाया बढ़ रहा था, लेकिन मुझे इन सब का क्या करना था। मेरे लिए तो मेरी तनहा ज़िंदगी थी जब तक थी। जब ना होती तो कोई गिला भी ना होता। क्या ज़रूरत थी इस बोझ से चिमटे रहने की। अगर गुलाम सेठ ज़्यादा से ज़्यादा वज़न लाद दे तो मुश्किलात में इजाफे के अलावा और क्या हो सकता है। हम ठीक था, जो कुछ भी था ठीक था। लेज़ेना ने जल्दी से अपने नज़दीक का दरवाज़ा खोल दिया और मैं थका थका सा अंदर बैठ गया। उसने वैन स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। क्या हुक्म है जनाब? उसने पूछा। घर वापस चलो लेज़ीना, मैं कुछ देर आराम करूँगा। मैंने कहा, बहुत बेहतर, मैं भी आपको थका थका महसूस कर रही हूँ, लेज़ेना ने कहा और सब्ज़ वैन की रफ्तार तेज़ हो गई। फिर रास्ते भर वो खामोश रही और मैं ऊँघता रहा। जहन मुंतशिर था। फैसला किया कि वापस जाकर शराब के चंद पैग लूँगा और फिर सोने की कोशिश करूँगा, अपने आप को, हालात को, माहौल को बुलाने के लिए। शराब का वक्ती सहारा अहमियत रखता है, हाँ, बशर्ते कि होश में आने के बाद हादसा भी मुतासिर हो और वो कुछ याद ना आए जिसे बुलाने के लिए ये मुंहहोम सहारा लिया जाता है। लेज़ीना कई बार कुछ बोलने के लिए लब खोले लेकिन फिर खामोश रही। शायद मेरी खामोशी की वजह से कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी थी और मैं बहर तौर खामोश रहना चाहता था। इस वक्त लेज़ीना के जिस्म से उठने वाली भीनी भीनी खुशबू ने भी मुझे मुतासिर नहीं किया। कोई चीज़ नहीं बहा रही थी, न जाने क्यों। वैन मकान में दाखिल हो गई और मैं दरवाज़ा खोल कर नीचे उतर गया। लेज़ीना भी दूसरी तरफ से उतर गई। लॉन पर माली काम कर रहा था। उसके अलावा और किसी का वजूद नहीं था। शायद लरानोसे और के बासवो भी मौजूद नहीं थे। लेज़ीना,
میں نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کہا۔ سر، وہ مستعدی سے بولی، مجھے شراب چاہیے، ابھی پیش کرتی ہوں۔ اس نے اسی انداز میں کہا، پھر میں تو اپنے جانے پہچانے راستے سے اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا اور لذینہ دوسری سمت اپنے کمرے میں آ کر بستر پر جانے کی بجائے ایک آرام کرسی پر دراز ہو گیا۔ جیب سے سگریٹ نکال کر سلگایا اور اس کے گہرے گہرے کش لے کر سوچنے لگا، آخر میں اداس کیوں ہوں؟ یہ بدبخت اداسی بار بار کیوں بڑھتی ہے؟ بے شمار انسان دنیا میں بستے ہیں، انہوں نے خود کو اپنے حال میں مگن کر لیا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وقت، ماحول ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جو کچھ ان کے ہاتھ میں ہے اسی سے خوش کیوں نہ رہا جائے، اور کیوں خوش رہتے ہیں۔ مجھے بھی سب کچھ میسر، پھر میں خوش کیوں نہیں ہوں؟ یہ بے نام اداسی میرے اوپر کیوں مسلط ہے؟ میں بلا وجہ خود کو تباہ کر رہا ہوں۔ آزاد ہوں، جو دل چاہے کروں، جس طرح چاہوں کروں، مجھے خوش رہنا چاہیے۔ کیا ہوا؟ ہوا کی محبوبہ مر گئی، اس نے میری ضرورت پوری کر دی، میں نے اس کی ضرورت پوری کر دی، ایک ہی بات ہے، پھر یہ اداسی کیوں؟ میں نے اس کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا، اور بھورے بالوں والی یہ لڑکی خاصی حسین ہے۔ کیا یہ میری ساتھی بن سکتی ہے؟ اسی قسم کی ساتھی جس طرح دوسری لڑکیاں؟ میرا خیال ہے کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن کیا اس وقت ایسے ساتھی کی ضرورت ہے؟ نہیں، سو جانا بہتر ہے۔ ہاں، سو جانا ہی بہتر ہے۔ ممکن ہے سونے کے بعد موڈ ٹھیک ہو جائے، اور میں نے لذینہ کے تصور کو بے دردی سے ٹکرا دیا، اور اسی وقت دروازہ کھول کر لذینہ اندر داخل ہو گئی۔ شیشے کی خوبصورت ٹرالی پر شراب کے جار رکھے ہوئے تھے، آئس پاٹ اور سائفن بھی تھا۔ لذینہ نے اس دوران لباس بھی تبدیل کیا تھا۔ اس کے بھورے بال جو پہلے ایک ربن سے بندھے ہوئے تھے اب کھل کر منتشر ہو گئے تھے۔ ڈھیلے ڈھالے لباس کا گریبان کافی چوڑا تھا، جس سے ہر چیز نمایاں عیاں ہو گئی تھی، اور بھی کسی حد تک نیچی ٹرالی کے ہینڈل کو پکڑ کر دھکیلنے کے لیے وہ جھک گئی تھی، جس کی وجہ سے چوڑا گریبان اور چوڑا ہو گیا تھا۔ گویا دوران خون تیز کرنے کے لیے شراب بھی تھی اور شباب بھی، لیکن اس دیوانی کو کیا معلوم کہ میں ایک سیراب انسان تھا۔ میرے ارد گرد حسن کا سمندر معجزے رہا کرتا تھا، اور میں ہر قصہ ناقص سے متاثر نہیں ہو سکتا تھا۔ شراب کی ٹرالی میرے قریب لا کر وہ سیدھی ہو گئی، اس نے میری آنکھوں میں داد حسن تلاش کی، اور پھر اس کے چہرے پر ناکامی کی شکلیں نمودار ہو گئیں۔ اس کی مسکراہٹ میں پھیکا پن آ گیا، کیونکہ میری سپاٹ نگاہوں میں کچھ نہیں تھا۔ شراب دو لذینہ، میں نے کہا۔ جی، وہ جلدی سے بولی، پھر اس نے جار سے شراب نکالی اور اس میں برف ڈالنے لگی۔ نہیں، میں نے اسے روک دیا۔ کیوں؟ اس کی گرمی برقرار رہنے دو، برف اس کے حسن کو فنا کر دیتی ہے۔ پانی؟ اس نے سائفن اٹھاتے ہوئے کہا۔ بس گلاس اٹھا دو لذینہ، میں نے کہا، اور اس نے گلاس اٹھا کر میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے شراب دو گھونٹوں میں حلق میں انڈیل لی، اور پھر کسی پیاسے کے سے انداز میں گلاس اس کی طرف بڑھا دیا۔ لذینہ نے دوبارہ گلاس بھر دیا، اور میں پہلے کے سے انداز میں اسے خالی کر دیا۔ یہ بہت تیز ہے جناب، لذینہ نے دبی زبان سے کہا۔ میرے اندر کچھ نہیں ہے لذینہ، بس راکھ ہی راکھ بھری ہوئی ہے۔ اس کی تیزی کس چیز کو نقصان پہنچائے گی؟ میں نے کہا، اور لذینہ کے چہرے پر عجیب سے آثار پھیل گئے۔ یہ ہمدردی کے آثار تھے۔ عورت دنیا کے کسی خطے کی ہو، فطری طور پر کیسی ہی ہو، اس کے اندر ہمدردی اور ممتا کے جراثیم ضرور ہوتے ہیں۔ ایک گلاس اور دو لذینہ، میں نے کچھ آمدانہ انداز میں کہا، اور اس نے تیسرا گلاس پُر کر دیا۔ میں نے وہ گلاس بھی اسی انداز میں ختم کر دیا، اور پھر میں نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، شکریہ لذینہ۔ میں کرسی سے اٹھا مساری پر جا بیٹھا، اور پھر میں نے جھک کر جوتے اتارے۔ لذینہ عجیب سے انداز میں مجھے دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ لباس تبدیل نہیں کریں گے جناب؟ لباس رہنے دو، کیا بگڑتا ہے؟ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ لذینہ اسی انداز سے کھڑی رہی۔ میں اس کے چہرے پر کانپتے جذبات دیکھ رہا تھا، لیکن میں نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ فوٹو میں لذینہ کا تاریک سایہ ابھر رہا تھا، لیکن اس وقت مجھے سکون کی ضرورت تھی، صرف سکون کی، اور سکون کی دیوی مجھ پر مہربان ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم لذینہ کمرے سے کب گئی، بس میں سو گیا، اور پھر جب جاگا تو پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ گھڑی دیکھی، 5:30 بج رہے تھے، گویا دوپہر کا کھانا گول ہو گیا تھا۔ ویسے دماغ پرسکون تھا، اور طبیعت ہلکی ہلکی محسوس ہو رہی تھی۔ یہی میں چاہتا تھا۔ باتھ روم کمرے سے اٹیچ ہی تھا۔ خوب غسل گیا، پھر ایک عمدہ سوٹ پہن کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے سے باہر قدم رکھا ہی تھا کہ ایک اجنبی سی شکل دیکھنے کو ملی۔ 30 سال کی ایک خوبصورت عورت تھی، جدید تراش کا لباس پہنے ہوئے، جدید ترین میک اپ کیے ہوئے، بہت سمارٹ نظر آ رہی تھی۔ وہ شاید میرے کمرے کے سامنے سے گزر رہی تھی۔
اس کی نگاہ بھی میرے اوپر پڑی اور وہ ٹھٹک گئی۔ اس نے غور سے مجھے دیکھا، پھر اس کے ہونٹوں سے سیٹی کی آواز نکلی۔ مسٹر نواز، اس نے سوالی انداز میں کہا اور کوئی جواب دیے بغیر میں اسے دیکھتا رہا۔ وہ میرے سامنے آ گئی۔ ہینڈسم، اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک گھورتے ہوئے کہا، پھر چونک کر بولی، کیا اپنا تعارف نہیں کراؤ گے ڈیئر؟ میں نے محسوس کیا وہ میرے اوپر چھا جانے کی کوشش میں مصروف تھی، مجھے متاثر کرنا چاہتی تھی۔ لزینہ کہاں ہے؟ میں نے سپاٹ لہجے میں کہا اور اس سے ایک جھٹکا سا لگا۔ اس کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ اپنے کمرے میں ہوگی، میں بھی اسی طرف جا رہی ہوں۔ آؤ، اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ تم کون ہو؟ میں نے پوچھا۔ کریفہ، اس نے کہا، اس عمارت میں پہلی بار دیکھی گئی ہوں۔ میں نے آگے بڑھتے ہوئے بولا اور وہ رک گئی۔ پھر اس نے اپنی کلائی میرے سامنے کر دی اور میں نے گہری سانس لی۔ اس کی کلائی پر انچارج کا نشان بنا ہوا تھا۔ وینس میں وہ کاروبار کی انچارج تھی۔ میں نے گردن ہلا دی۔ آپ مسٹر نواز ہیں نا؟ اس بار اس کا لہجہ سنبھلا ہوا تھا۔ ظاہر ہے آپ کو اس بارے میں آج اطلاع ملی ہے۔ اوہ، شاید لزینہ نے بتایا نہیں۔ میں پیرس گئی ہوئی تھی، 2 گھنٹے قبل آئی ہوں۔ ہاں، بتایا تھا۔ یہاں آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ نہیں، تمہارا اسٹاف بہت چاق و چوبند ہے۔ اوہ، شکریہ شکریہ۔ وہ پھر اصل رنگ میں آ گئی۔ اس وقت لارانو سے سامنے آ گیا تھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ جلدی سے ہمارے پاس دوڑا۔ آپ آ گئی چیف، اس نے نیاز مندی سے کہا۔ لزینہ کہاں ہے؟ لان پر کرسیاں لگوا رہی ہے، چائے کا وقت ہو چکا ہے۔ میں مسٹر نواز کو دیکھنے آیا تھا۔ آئیے مسٹر نواز، لان پر چلیں۔ میں نے بڑے خوشنما پھول لگوائے ہیں اپنی لان پر، اور میں اس کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ مجھے آپ کی شاندار شخصیت کی تفصیل معلوم ہو چکی ہے، لیکن میں تو آپ کو ادھیڑ عمر کا کوئی خطرناک سا آدمی سمجھتی تھی۔ ریفا نے لان کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے اس کے اعتدال پر آنے کے بعد اس کی توہین مناسب نہیں سمجھی۔ ہاں، آپ کا تو کوئی قصور نہیں۔ ریفا خواہ ہنس پڑی۔ ہم لان پر پہنچ گئے۔ در حقیقت خوبصورت لان تھا۔ شام جھک آئی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے فرحت بخش جھونکے لان پر لگے ہوئے حسین پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو منتشر کر رہے تھے۔ رنگ برنگی نازک نازک سی کرسیاں بڑی نفاست سے لگائی گئی تھیں، اور لزینہ شام کا خوش رنگ لباس پہنے چائے کا انتظام کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ 2 ملازم بھی تھے۔ سیکھا ریفا کو دیکھ کر لزینہ یکدم سیدھی ہو گئی اور پھر آگے بڑھ کر بولی، ہیلو مدام سیکھا۔ ہیلو۔ اس کا لہجہ حد درجہ سرد تھا۔ اس نے آواز میں رو پیدا کر لیا تھا۔ کیا پوزیشن ہے لزینہ؟ سب ٹھیک مدام، لزینہ ہمارے لیے کرسیاں کھینچتے ہوئے کہا۔ اسٹیشن رپورٹ؟ اوکے۔ آرام کرو، سیکھا ریفا نے کہا، اور لزینہ سارے کام چھوڑ کر جھکی اور عمارت کی طرف چل پڑی۔ میں نے گہری سانس لی۔ سیکھا ریفا کا ٹائپ میرے سمجھ میں آ رہا تھا۔ وہ ایک خوبصورت لیکن سخت گیر عورت تھی۔ تشریف رکھیے مسٹر نواز، وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائے۔ شکریہ۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا اور پھر دوسرے ملازموں نے ہمارے سامنے چائے سرو کرنا شروع کر دی۔ چائے کے ساتھ بہت سے لوازمات تھے، لیکن یہ سب لزینہ کی کاوش تھی۔ یہ عورت درمیان میں عالم کی تھی، اور اب جب کہ مجھے لزینہ کی پوزیشن کچھ ہلکی نظر آئی تھی، مجھے اس لڑکی سے تھوڑی سی ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ چائے کے دوران ریفا نے کہا، چونکہ میں ان دنوں باہر تھی، اس لیے مجھے آپ کے بارے میں مکمل معلومات نہ مل سکیں، تاہم آپ کی شخصیت سے متعلق کچھ باتیں خصوصی طور پر مجھے بتائی گئی ہیں۔ وہ آپ کو میری توقع کے برعکس ہیں، لیکن اس سے آپ کی شخصیت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ سیکھا ریفا مسکرائی، لیکن اس بار میں نے بھی اس کی مسکراہٹ کا کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ کا آخری جملہ میری سمجھ میں نہیں آیا، میں نے ایک کاجو منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ میں جانتی ہوں آپ انٹرنیشنل آرگنائزر ہیں، کسی جگہ کے کچھ مسائل ہوں تو آپ کے ذریعے انہیں حل کیا جا سکتا ہے۔ سیکھا ریفا اس بار بالکل نہیں مسکرائی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ میں اس کی شخصیت، اس کی کشش کو نظر انداز کر کے ایک عام عورت کی حیثیت سے ٹریٹ کر رہا ہوں۔ کیا آپ کسی مسئلے سے دوچار ہیں؟ ہاں، اس نے چائے بناتے ہوئے کہا۔ مجھے بتائیں، ممکن ہے مدد کر سکوں؟ سپلائی کے چند چھوٹے چھوٹے اڈے ہمارے کام میں رخنہ اندازی کرتے ہیں، لیکن اب تو ان کے پاس اسٹینڈرڈ کا مال نہیں ہوتا۔ دوسرے، ان کا کاروبار بہت چھوٹا ہے، اس لیے ان سے ہمارے کاروبار پر اثر نہیں ہوتے۔ لیکن ہوٹل سوبیتا بہت بڑے پیمانے پر کام کر رہا ہے۔ سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کے پاس جدید ترین مال ملتا ہے، ہر چیز اس کے پاس موجود ہے۔ پتہ کرنے سے معلوم ہوا ہے کہ وہ کسی کے تحت کام نہیں کرتا، بلکہ مال حاصل کرنے کے لیے اس کے اپنے ذرائع ہیں، اور میرے خیال میں وہ ذرائع دور دراز سے آنے والی ہپی ہیں۔
جو مال لاتے ہیں اور سبیتا ان سے مال خرید لیتا ہے۔ ان کے کچھ باقاعدہ ایجنٹ بھی ہیں جو غیر ممالک سے مال منگواتے ہیں۔ بہرحال مقامی سپلائی میں سبیتا ہمارے لیے الجھن کا باعث بنا ہوا ہے اور ہماری سیل کافی ٹوٹ گئی ہے۔ میں نے چائے کی پیالی اٹھاتے ہوئے کہا اور پھر خاموشی سے چائے کے گھونٹ لینے لگا۔ سبیتا کے سربراہان کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکا؟ صحیح طور سے نہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ایک جاپانی کی ملکیت ہے جو عموماً ملک سے باہر رہتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کسی مقامی آدمی کا ہی ہے جو خود کو ظاہر نہیں کرتا۔ ٹھیک بات نہیں معلوم ہو سکی۔ ٹھیک ہے خاتون ریفا، میں دیکھوں گا کہ اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ شکریہ، ریفا نے کہا اور پھر ہم لوگ چائے ختم کر لی۔ رات کا کھانا میرے ساتھ کھانا پسند کریں گے مسٹر نواز؟ ریفا نے کہا۔ کیا مطلب؟ میں نہیں سمجھا۔ رات کو میرے قریب کھانے پر۔ اوہ، تو آپ کا قیام یہاں نہیں ہے؟ نہیں، یہ صرف گیسٹ آؤٹ ہے۔ خوب، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ خاتون ریفا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ شکریہ، سیکھا، ریفا نے ایک ادا سے کہا اور اس کے بعد ہم دوسری گفتگو کرتے رہے۔ پھر اسی طرح اس نے مجھ سے اجازت مانگی۔ مجھے اب اجازت ہے مسٹر نواز، میں آپ کی ضیافت کا انتظام کروں گی۔ بہت بہتر، میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ چلی گئی۔ میں اس کے ساتھ عمارت کی طرف نہیں آیا تھا بلکہ لان پر چہل قدمی کر رہا تھا۔ اس دوران میں اس عورت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہاں سب صاحب اقتدار تھی۔ ویسے گروہ کی انچارج کوئی عورت بھی ہوگی؟ میں نے سوچا نہیں تھا، لیکن غلام سیٹھ نے کیا کھڑاک پھیلا رکھے ہیں، مجھے اس بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی۔ ابھی تو نہ جانے کیسے حیرت انگیز واقعات سے دوچار ہونا پڑے۔ پھر مجھے لذیذ یاد آئی اور میں عمارت کی طرف چل پڑا۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے میں نے ایک ملازم کو روکا اور وہ ادب سے میرے نزدیک آ گیا۔ مس لذیذ کو میرے روم میں بھیج دو، میں نے کہا۔ وہ سر مادام سیکھا مس لذیذ کو اپنے ساتھ لے گئی ہیں، ملازم نے بتایا۔ میں چونک کر اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے میں اس عورت کے بارے میں سوچا۔ عورت عجیب حسیات کی مالک تھی۔ نہ جانے کون سی بات سے سیکھا نے محسوس کر لیا کہ میں لذیذ کی طرف متوجہ ہو سکتا ہوں، حالانکہ اس تک ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ میں نے اس وقت لذیذ کو نظر انداز کر دیا تھا جب وہ شراب لے کر میرے پاس آئی تھی، ورنہ سیکھا کی کاوشیں بیکار ہوتی۔ تاہم اس نے یہ حرکت کی تھی اور اس حرکت کا ذہنی انتقام لینے کا میں نے فیصلہ کر لیا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا اور پھر واقعی وقت میں اپنے کمرے میں گزارا۔ تقریباً 8:30 بجے ایک دبلی پتلی سی سانولی لڑکی میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے بڑے پیار سے مجھ سے سلام کیا۔ وہ کسی حد تک بدشکل بھی تھی اور چہرہ نروس ٹائپ معلوم ہوتی تھی۔ میں آپ کو لینے آئی ہوں جناب، اس نے کہا۔ لے چلو، میں نے دونوں پاؤں اور دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ جی؟ اس کی دونوں چھوٹی چھوٹی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، پھر وہ آہستہ سے ہنسی، لیکن پھر ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ سنجیدہ ہونے کے بعد اس نے چاروں طرف دیکھا، پھر گردن گھمایا، پھر خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولی، مدام ریفا نے آپ کو بلایا ہے۔ اوہ، مجھے اس کے اوپر رحم آ گیا، چنانچہ میں اٹھ گیا۔ مجھے تیار ہونے کی مہلت مل جائے گی؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں۔ وہ سے بے ساختہ کہہ کر جلدی سے خاموش ہو گئی۔ تب آپ یہاں تشریف رکھیے، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں، میں نے کہا، پھر اس کے دونوں شانوں کو پکڑ کر اسے اپنی کرسی پر بٹھایا۔ لباس تبدیل کرتے ہوئے مجھے شرارت سوچی اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ریفا انتقام لینے کا ایک ذریعہ ہاتھ آ گیا تھا اور وہ ذریعہ تھی یہ بد شکل لڑکی۔ ویری گڈ، میں نے دل ہی دل میں اس دلچسپ پروگرام سے مسرور ہوتے ہوئے کہا اور پھر میں لباس تبدیل کر کے باہر نکل آیا۔ چلیں ڈارلنگ، میں نے اپنے پروگرام کی ابتدا کرتے ہوئے کہا۔ لڑکی کرسی پر اسی انداز سے بیٹھی ہوئی تھی جیسے میں بٹھا گیا تھا۔ میری آواز سن کر وہ اس طرح اچھلی جیسے اسپرنگ نے اچھال دیا ہو۔ چلیں؟ میں نے پوچھا۔ جی، وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولی اور میں اس کا بازو پکڑ لیا۔ اسی انداز میں باہر نکل کر گیا۔ لڑکی کے حواس خراب تھے، وہ اس انداز میں میرے ساتھ چل رہی تھی جیسے گھسٹ رہی ہو۔ ملازمہ نے ہمیں دیکھا، بہرحال میں باہر نکل آیا۔ وہاں ایک خوبصورت ڈیزائن کی عمدہ سی کار کھڑی تھی۔ میں نے لڑکی کا بازو چھوڑ دیا اور اس نے جلدی سے کار کا بھی دروازہ کھول دیا۔ تم ڈرائیو کرو گی؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں۔ وہ زور زور سے گردن ہلانے لگی اور میں نے ڈرائیونگ سیٹ کے نزدیک دروازہ کھول لیا۔ لڑکی منہ پھاڑے پچھلے دروازے کے قریب کھڑی رہی۔ ڈارلنگ، میں نے محبت بھرے لہجے میں اسے آواز دی اور اس کے منہ سے ایک آہ نکلی۔ بدحواسی میں اس نے دروازہ کافی زوردار آواز کے ساتھ بند کیا تھا اور جب اس کا دروازہ
بند کر دیا تو اس نے دروازہ دوبارہ کھولا اور اس بار نہایت آہستگی سے بند کر کے مطمئن ہو گئی۔ ساتھ ہی اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور پھر کار سٹارٹ ہو کر باہر نکل آئی۔ تمہارا نام نہیں معلوم ہو سکا ڈیئر؟ میں نے بے تکلفی سے پوچھا۔ سویٹا، لڑکی کے منہ سے نکلا۔ سویٹ، بہت سویٹ نام ہے، میں نے اس کے ران پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور کار کی رفتار ایک زوردار جھٹکے سے تیز ہو گئی۔ وہ ہونک ہو گئی تھی، مذاق ہی مذاق میں کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ میں نے اس کے ران سے ہاتھ ہٹا لیا، پھر راستے پر میں نے اس سے کوئی گفتگو نہیں کی۔ وینس کی حسین سڑکوں سے گزر کر ہم ایک خوبصورت علاقے میں داخل ہو گئے، پھر کار ایک عمارت کے گیٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ لان بکیا نور بنا ہوا تھا، برآمدے میں رنگین اور تیز روشنیاں پھیلی ہوئی تھیں اور برآمدے کے پاس ہی سیکا کھڑی تھی۔ بلا شبہ اس کے اس وقت کے میک اپ نے اس کی عمر کے 12 سال گھٹا دیے تھے۔ اس نے ایک جاپانی سٹائل کا گاؤن پہنا ہوا تھا جس پر چاندی کے تاروں سے کام ہوا تھا۔ ایک سائیڈ کمر کے نیچے تک کھلا ہوا تھا اور کسی بھی ہلکی سی جھمر سے کمر سے ٹخنوں تک کا سفید حصہ رہا ہو جاتا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس نے اس لباس کے نیچے اور کچھ نہیں پہنا ہوا ہے۔ بظاہر اس وقت سیکا بہت دلکش لگ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ وقتی طور پر اس کو چھوڑ دوں، لیکن پھر غصہ آ گیا۔ آخر اس عورت نے اجالہ دار بننے کی کوشش کیوں کی ہے؟ کیا دلکش عورتیں روئے زمین پر موجود نہیں ہیں؟ آخر اس نے مجھے اپنی ملکیت کیوں سمجھا؟ کم آن ڈارلنگ، میں نے سویٹا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا اور سویٹا گرتے گرتے بچی۔ سیکا کے سامنے وہ کچھ اور ہونک ہو گئی تھی اور ہم سیکا کے نزدیک پہنچ گئے۔ ہیلو سیکا ریفا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہیلو نواز، وہ ایک دلکش مسکراہٹ سے بولی۔ میں نے اس پر طائرانہ نگاہ بھی نہیں ڈالی تھی۔ اس کے برعکس میں سویٹا کو کھینچتا ہوا بولا، تمہاری سویٹا بہت گریٹ ہے ریفا، بہت دلچسپ، بہت سویٹ۔ اور سیکا کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ اس نے غور سے میری شکل دیکھی، جیسے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی ہو کہ یا میں پاگل ہوں یا یہ مذاق اڑانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن وہ احمق میرے چہرے سے کیا اندازہ لگا سکتی تھی۔ ہاں، یہ بہت نیک ہے، اس نے مختصراً کہا، پھر سنبھل کر بولی، آئیے مسٹر نواز، آگے دیکھیں۔ یس یس مدام، سویٹا نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ نو سویٹا ڈارلنگ، تم ہمارے ساتھ رہو۔ سوری مسٹر نواز، میں سویٹا لرزتی ہوئی آواز میں بولی اور ایک دم دوڑتے چلی گئی۔ میں نے گہری سانس لی اور پھر سیکا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بہت دلچسپ ہے آپ مسٹر نواز، بیچاری لڑکی غلط فہمی کا شکار ہو گئی۔ سیکا نے ایک زبردستی کا لگائے ہوئے تھا۔ کیوں غلط فہمی کیوں؟ میں اس کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ وہ سوچے گی کہ آپ اس سے سچ مچ متاثر ہوئے ہیں۔ میں اس سے سچ مچ متاثر ہوا ہوں۔ تب مجھے حیرت ہے کیونکہ وہ پوری زندگی کی کوشش میں کسی سڑے سے سڑے لڑکے کو بھی متاثر نہیں ہو سکی۔ یہی اس کی خوبی ہے سیکا، وہ اوریجنل ہے، میں نے کہا اور سیکا خاموش ہو گئی۔ ہم ایک حسین روم میں گئے۔ ایک میز پر انواع اقسام کی شراب کی بوتلیں سجی ہوئی تھیں۔ ڈائننگ روم میں سیکا کی عیاش فطرت کی نمائندگی کر رہی تھی۔ ہیجان خیز برہنہ اور ایسے ہی اسٹیچو، تشریف رکھیے۔ اس نے ایک صوفے کی طرف اشارہ کیا اور پھر خود بھی صوفے پر بیٹھ کے ہوئے اس نے اس انداز سے اپنی ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھی کہ پوری ٹانگ ہی برہنہ ہو گئی۔ سفیدی مائل جسم بہت سا ڈول تھا، لیکن میں اسے زچ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ میں نے ایک نگاہ بھی اس پر نہ ڈالی تھی، اب بھی اپنی کوششوں میں مصروف تھی۔ تو مدام سیکا ریفا، مجموعی حیثیت سے آپ کا کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ انتہائی نفیس۔ ہمارا مقابلہ ہربنس اور ٹھاکر سے چل رہا تھا اور یہ دونوں ہی آپ کی کوششوں سے ختم ہو گئے۔ پچھلے دنوں سے تو کھپت میں طوفان آ گیا ہے، میں مال پورا بھی نہیں کر پا رہی۔ تاہم غلام سیٹھ نے بندوبست کیا ہے اور مال کی آمد مناسب انداز میں بڑھی ہے۔ میرا خیال ہے اگر اسی انداز میں سپلائی ہوتی رہی تو میں بہت جلد مارکیٹ میک اپ کر لوں گی۔ مال آنے میں کوئی دقت تو نہیں ہوئی؟ وینس میرا ہے، یہاں کے حکام سیکا کی مٹھی میں ہیں۔ وقت کیا ہوگی، دقت کیا ہوگی؟ اس نے فخری انداز میں کہا۔ ہاں، وہ آپ سے فوراً متاثر ہو جاتے ہوں گے۔ عاشق ہیں سب میرے، ایک اشارے پر سب کچھ کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ خوب، تو آپ انہیں خوب کنٹرول کرتی ہیں۔ غلام سیٹھ میری حیثیت جانتا ہے، اس نے مجھے 2% کمیشن زیادہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ تب تو آپ بہت جلد سرمایہ دار بن جائیں گی۔ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ نخوت سے بولی اور پھر اٹھتے ہوئے بولی، کیا پینا پسند کریں گے مسٹر نواز؟ کافی، اگر کھانے میں دیر ہو تو۔
سلی بوائز ایک عمدہ کاکٹیل بناتی ہوں، اس نے ہنستے ہوئے کہا اور پھر ایک انداز سے ہٹ گئی۔ میں خاموش رہا۔ اس نے ایک جگ میں شرابیں مکس کرنا شروع کر دی۔ اس کے سبق دوڑ رہے تھے اور میں تمسکرانہ انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس حسین عورت سے چڑ ہو گئی تھی، ویسے یہ میرے اندر ایک نئی بات تھی اور کسی حد تک مسرور کن بھی تھی۔ میری طبیعت میں جوانی کسی آ گئی تھی۔ کاکٹیل کا جگ میرے نزدیک آ گئی، جگ سینٹر ٹیبل پر رکھ دیا اور دوبارہ گئی اور پھر گلاس لے کے آئی۔ تب اس نے 2 گلاسوں میں شراب لے لیا، میرے پاس بیٹھ گئی۔ پھر اس نے میرے چہرے کو دیکھا اور مسکرا دی۔ میں بھی مسکرانے لگا۔ چکھ کر دیکھو مسٹر نواز، یہ میری اپنی ایجاد ہے۔ میرا خیال ہے آپ کافی کا مطلب خوبی سمجھتی ہیں مادام سیکا ہے۔ وہ میرے لہجے پر چونک پڑی۔ ہاں، میں نے کافی کی فرمائش کی تھی اور لیکن اگر نہ فراہم ہو سکتی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا آپ شراب نہیں پیتے مسٹر نواز؟ اس نے متحیرانہ انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ پیتا ہوں لیکن اپنے اصول کے مطابق۔ اس وقت نہیں پیوں گا۔ سوری، میں آپ کے لیے کافی منگواتی ہوں، سیکا نے کہا اور پھر سینٹر ٹیبل آگے کر دیا۔ اس کے چہرے پر شکست خوردنی کی شکنیں نمودار ہو گئی تھیں۔ پھر جب وہ واپس آئی تب تک میرا موڈ خوشگوار نہیں تھا۔ اس کے بعد اس نے زیادہ گفتگو بھی نہیں کی، البتہ کافی ہے تو مجھے اپنے ہاتھوں سے بنا کر دی۔ کبھی کبھی کوئی رسمی گفتگو ہو جاتی، میں کافی کا سپ لیتا رہا۔ خود اس نے بھی شراب نہیں پی اور روٹھی سی لگ رہی تھی۔ آپ نے مجھے سبیتا کا پتہ نہیں بتایا مادام سیکاریفا، میں نے اسے چھیڑا۔ کیا آپ اس کا کام شروع کریں گے؟ اگر آپ چاہیں، میں نے کہا۔ گروہ کا مفاد اسی میں ہے۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی کہ اس کے خلاف کچھ کر سکوں، لیکن ایک بات میرے ذہن میں کھٹک رہی ہے۔ وہ کیا؟ اس نے ابرو اٹھا کر پوچھا۔ آپ کے اتنے مراسم ہیں تو آپ نے اس سلسلے میں کوشش کیوں نہیں کی؟ ٹھیک سوال ہے۔ اگر امکانی بات ہوتی تو میں ضرور کوشش کرتی۔ میں نہیں سمجھا۔ میں وینس کی باشندہ ہوں، کچھ لوگ میرے کاروبار کے بارے میں بھی تھوڑا جانتے ہیں۔ اس کے خلاف صرف آرا ہوں گی تو وہ بھی میرے خلاف کچھ کریں گے، اور بہرحال حکام بالا میرے اپنے ہیں۔ اوہ ہاں، اگر کوئی اجنبی ان کے پیچھے پڑ جائے تو ہمارا ایک دوسرے پر اعتماد باقی رہے گا۔ میں سمجھ گیا، اور ایسی شکل میں تو مجھے آپ سے دور رہنا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ ان کے خلاف کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً یہی میرا کام ہے، میں اسے دیکھوں گا۔ ضروری بندوبست کر دیا جائے گا۔ آپ ہم سے جو مدد چاہیں گے ہم حاضر ہیں۔ شکریہ مادام سیکا، میں نے کہا۔ اس نے صاف ستھری گفتگو کی تھی، لیکن اب اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو شروع سے اب تک رہی تھی۔ کھانے کا وقت آ گیا اور ہم کھانے کی میز پر پہنچ گئے۔ یہاں سیکا نے اپنے موڈ بحال کرنے کی کوشش کی۔ اس نے مسکراتے ہوئے مجھے خصوصی ڈشز پیش کی اور کھانے کے لیے اصرار کرتی رہی۔ کھانے سے فارغ ہو کر کافی کا اور دور چلا اور پھر سیکا گھڑی دیکھتے ہوئے بولی۔ کیا خیال ہے مسٹر نواز، کسی نائٹ کلب چلیں؟ مناسب نہیں رہے گا مادام سیکا۔ کیوں؟ میرا آپ کے ساتھ دیکھا جاتا ہمارے کام میں مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ اوہ درست ہے، تب پھر میرے یہاں پروجیکٹر ہے، میں نے ایک چھوٹا سا سنیما ہال بنا رکھا ہے، کیوں نہ فلم دیکھی جائے؟ کیوں نہ آپ مجھے اجازت دیں، میں نے کہا۔ تو کیا ایک رات بھی یہاں نہیں رکیں گے؟ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی۔ ضروری تو نہیں ہے، میں نے بے دردی سے کہا، اور سیکا اپنا نچلا ہونٹ کاٹنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کی آگ روشن ہو گئی۔ جیسی آپ کی مرضی، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ تو اجازت؟ میں کھڑا ہو گیا اور وہ بھی خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ میں سویٹا کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، میں نے کہا۔ اوہ، میں آپ کو چھوڑ دوں گی، سیکاریفا نے گراتے ہوئے انداز میں کہا۔ نہیں، آپ کہاں تکلیف کریں گی؟ براہ کرم اسے بلا دیں مسٹر نواز، وہ ایک نیک اور شریف لڑکی ہے۔ اس بار سیکاریفا نے سخت لہجے میں کہا۔ گروہ کی ملازم ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں۔ کیا آپ ذاتی طور پر بھی اسے کچھ تنخواہ دیتی ہیں؟ نہیں۔ تب براہ کرم اسے آزادی دیں، میں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، میں نے حد درجہ خوش لہجے میں کہا، اور وہ خونخوار نظروں سے مجھے گھورتی رہی۔ پھر چٹکیدار آواز میں بولی، بہت بہتر، اور پھر وہ پیر پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی۔ مجھے ایک عجیب سی ذہنی آسودگی مل رہی تھی، حالانکہ میں جانتا تھا کہ وہ گروہ کی ایک اہم رکن ہے اور اس سے بیر مول لینا مناسب نہیں، لیکن پتہ نہیں میرا ایسا موڈ بن گیا تھا۔ سویٹا میرے پاس آ گئی، وہ حسب عادت بکھلائی ہوئی تھی۔ میں متوقع تھا کہ اس کے عقب میں سیکا بھی ہوگی، لیکن وہ موجود نہیں تھی۔
مدام ریفا نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں۔ پارٹ نمبر 12 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناول نروان کی تلاش کا بقیہ حصہ پارٹ 13 پہ سماعت فرمائیے۔